जिस साल इमाम महदी ज़ुहूर फरमाएंगे, उस साल ज़ुल्क़ादा के महीने में जंगों की आवाज़ें उठेंगी। सख्त गर्मी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। फितना और फसाद हर तरफ फैल जाएगा और ज़मीन का हर कोना मैदान जंग का मंजर पेश करेगा। जब मक्का मुकर्रमा में हज के लिए लोग जमा होंगे, उसी दौरान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। खाना काबा पर हमला किया जाएगा, हुज्जाज को शहीद किया जाएगा और मिनई की वादी में उनका खून दरियाओं की तरह बहेगा। बज़ाहिर ये सब शैतान कबीर के हाथों होगा, मगर हकीकत में इंसान ही इन खूनरीज वाक़यात के जिम्मेदार होंगे। हरमैन शरीफैन खून के समंदर का मंजर पेश करेंगे। इसके साथ ज़िलज़लों की कसरत होगी। ज़मीन बुरी तरह कांप उठेगी। ज़ेरे ज़मीन और ज़मीन के ऊपर से आफात नाजिल होंगी। सैलाब, आंधियां और आतिश फिशां दुनिया को हिलाकर रख देंगे। जब यूं महसूस होगा कि दुनिया अपनी आखिरी सांसें ले रही है, तब ज़हूर होगा खलीफतुल्लाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम का। बाज़ उलमा इस्लाम का कहना है कि वो अय्याम करीब आ चुके हैं, बल्कि कुछ बड़ी निशानियां ज़ाहिर भी हो चुकी हैं। मगर सवाल ये है कि वो अब कहाँ हैं? आज दुनिया की सूरत हाल बदल चुकी है। जुल्म और सितम हर तरफ छा गया है। नाइंसाफ़ी जड़ पकड़ चुकी है। हराम को हलाल और हलाल को हराम समझा जाने लगा है। मुसलमान मजबूर और बेबस कर दिए गए हैं। दिल टूट चुके हैं और उम्मीदें दम तोड़ती नजर आती हैं। ऐ रब्बे करीम, वो नजात देने वाला कब आएगा? ये जुल्म कब खत्म होगा? 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया की उम्र में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए तो अल्लाह ताला उस दिन को भी तूल देगा, यहां तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स ज़ाहिर होगा। उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। वही शख्स इमाम महदी होंगे। उनका नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और अल्लाह के यहाँ उनका मकाम नबी के बाद सबसे बुलंद होगा। महदी का मानी है हिदायत पाने वाला, वो जिसे अल्लाह ताला ने सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई अता फरमाई हो। वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा और जालिमों को कुचल देगा। इसीलिए उसे जाबिर भी कहा जाता है, यानी जख्मों को भरने वाला। वो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की नस्ल से होगा, जो हमारे नबी की महबूब बेटी हैं। एक नेक और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता होगा। वालिद की तरफ से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से और वालदा की तरफ से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल से होगा। गोया दो मुबारक सिलसिले उसकी ज़ात पर आकर मिलेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि एक वक्त आएगा जब महदी की महब्बत दिलों में पैदा हो जाएगी और हर ज़बान पर उसका जिक्र होगा, और शायद वो दौर करीब आ चुका है। महदी की विलादत मदीने मुनव्वरा में होगी, जो हमारे नबी का मुबारक शहर है। फिर वो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करेंगे और यरूशलेम को दोबारा जिंदा करेंगे। लेकिन जब वो मदीने से रुखसत होंगे तो शहर वीरान हो जाएगा। काहत नाजिल होगा। यूं महसूस होगा जैसे ये शहर उनकी रोशनी खोकर रो रहा हो, जबकि बैतुल मुक़द्दस खुशियों से भर जाएगा। महदी के ज़माने में अजीब व गरीब वाक़यात पेश आएंगे। नुजूम के माहिर हैरान रह जाएंगे। साइंसदान अपनी हिसाब किताब खो बैठेंगे। नासा भी समझ ना पाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला कायनात के कवानीन में तब्दीली फरमा देगा। मोजज़ात ज़ाहिर होंगे और आसमान पर निशानियां वाज़ेह हो जाएंगी। जिस साल महदी ज़ुहूर फरमाएंगे, उस साल माह रमज़ान की पहली रात चांद गिरहन होगा और 15वें रात सूरज गिरहन होगा। आसमान और ज़मीन की तख्लीक के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही महीने में चांद और सूरज दोनों को गिरहन लगा हो। ये तारीख का एक अनोखा वाक़या होगा। एक और रिवायत में आता है कि माह रमज़ान में चांद को 2 मरतबा गिरहन लगेगा। साइंसदान इस पर यकीन नहीं करेंगे और कहेंगे कि यह नामुमकिन है, मगर अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि महदी उस वक्त तक ज़ुहूर नहीं करेंगे जब तक कुफ्र पूरी दुनिया पर गालिब ना आ जाए और खुले आम उसके उसूल नाफिज ना होने लगें। जिस साल महदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर करेंगे, दरियाए फुरात यूं फट जाएगा जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से समंदर शक हुआ था। उसका बहाव तब्दील हो जाएगा
اور اس کے نیچے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، ایک بہت بڑا خزانہ۔ لوگ یہ سن کر اس کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ آؤ امیر بن جائیں، لیکن حدیث میں سخت تنبیہ ہے کہ اس سونے کے قریب نہ جانا، کیونکہ اس پر خونریز جنگ ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے۔ آسمان پر ایک سنگ جیسی شکل ظاہر ہوگی، جسے مشرق اور مغرب میں ہر شخص دیکھے گا۔ لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے، یہ کیا ہے؟ 3 راتیں بلکہ 7 راتوں تک ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوگی۔ آسمان شولوں سے دہک اٹھے گا، لوگ خوف سے بھاگیں گے اور ہجرت پر مجبور ہو جائیں گے۔ سورج خون کی طرح سرخ ہو جائے گا اور گہری تاریکی آسمان کو ڈھانپ لے گی۔ یوں محسوس ہوگا جیسے قیامت کا دن آ پہنچا ہو۔ سب سے حیرت انگیز نشانی یہ ہوگی کہ آسمان سے ایک آواز پکارے گی جو امام مہدی علیہ السلام کا نام لے گی۔ یہ آواز مشرق و مغرب ہر جگہ سنی جائے گی، زمین پر موجود ہر انسان کو ہلا کر رکھ دے گی۔ جو بیٹھے ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، جو سو رہے ہوں گے وہ جاگ اٹھیں گے۔ جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا، ذوالقعدہ کے مہینے میں جنگ کی آوازیں، سخت گرمی، فتنہ اور افراتفری عام ہو گئی، اور جب لوگ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے جمع ہوں گے تو ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ حجاج پر حملے ہوں گے، انہیں لوٹا جائے گا اور شہید کیا جائے گا۔ شیطان کے فتنہ کی وجہ سے منائی کی وادی میں ان کا خون دریاؤں کی طرح بہے گا۔ زلزلے کثرت سے آئیں گے، زمین جھولے کی طرح ہلنے لگے گی اور آسمان سے ایک منادی اعلان کرے گا، بے شک حقیقی مہدی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے اور خلافت کا حق اہل بیت کو حاصل ہے۔ پھر زمین سے ایک اور آواز آئے گی، قیادت کا حق آل عباس کو ہے۔ پوری دنیا یہ دونوں آوازیں سنے گی۔ زمین سے آنے والی آواز شیطان کی ہوگی، جبکہ آسمان سے آنے والی آواز ایک فرشتہ کی ہوگی۔ جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو زمین کے چھپے ہوئے خزانے باہر آ جائیں گے۔ سونا بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں ظاہر ہوگا، لوگوں کے دل بے نیاز ہو جائیں گے۔ زمین کی برکتیں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ لوگ صرف دینے میں خوشی محسوس کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا۔ اسی کی نسل سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام ہمارے نبی کے نام پر ہوگا۔ اخلاق میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوگا، مگر صورت میں مختلف ہوگا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حلیے کو یوں بیان فرمایا، ان کا رنگ گہرا ہوگا، جلد نرم اور باریک ہوگی، نہ بہت لمبے ہوں گے نہ چھوٹے، ان کی پیشانی کھلی اور صاف ہوگی، بال کم ہوں گے، ناک لمبی ہوگی جس کا سرا باریک اور ابھرا ہوا ہوگا، بھنوے کمان کی طرح خوبصورت اور باریک کناروں والی ہوں گی، ان کا مبارک چہرہ ستارے کی طرح چمکے گا، دونوں بھنووں کے درمیان کشادگی ہوگی جو نور سے جگمگاتی ہوگی، آنکھیں بڑی اور کشادہ ہوں گی، پلکیں ایسی لگیں گی جیسے سرما لگا ہو حالانکہ سرما نہ لگایا ہوگا، اور دانت نہایت چمکدار ہوں گے۔ جب وہ بات کریں گے تو ان کے منہ سے نور نکلتا محسوس ہوگا۔ ان کے دانت بہت زیادہ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کے دائیں گال پر سیاہ تل ہوگا، ان کی داڑھی گھنی ہوگی اور ایک مٹھی کے برابر ہوگی، ان کے کندھے پر ایک خاص نشان ہوگا جو رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان سے مشابہ ہوگا، ان کی ٹانگیں قدرے کھلی ہوئی ہوں گی، کبھی کبھی ان کی زبان میں لکنت آ سکتی ہے اور بولنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ جب ایسا ہوگا تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے پر ضرب لگائیں گے اور بات درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں انہیں علم کامل عطا فرما دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام خون ریزی نہیں کریں گے، بلکہ ان کی جد و جہد سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہوگی، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دوبارہ رائج کیا جا سکے۔ جو سنت میرے زمانے میں تھی وہ ان کے زمانے میں پھر زندہ ہوگی، کوئی سنت متروک نہیں رہے گی اور کوئی بدعت باقی نہیں رہے گی۔
قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے کہ 4 افراد نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، اور کہا جاتا ہے کہ 5ویں حاکم امام مہدی ہوں گے۔ وہ اس وقت آئیں گے جب بدعت کو سنت سمجھا جانے لگے گا، اور وہ بگڑی ہوئی چیزوں کی اصلاح کریں گے۔ اسلام دوبارہ اسی تازگی کے ساتھ چمکے گا جیسے عصر سعادت میں چمکتا تھا۔ احادیث میں ان کے امامہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے سر سے سنت کا امامہ کبھی نہیں اتاریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مہدی ظہور کریں گے تو ان کے سر پر امامہ ہوگا، اور ایک منادی اعلان کرے گا، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی پیروی کرو۔ ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقریباً 40 سال کی عمر میں اپنی مشن کا آغاز کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا فضل اور روحانی مقام بہت بلند ہوگا۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد ان کا درجہ مانا جاتا ہے۔ اس پر ایک طرح کا اجماع بھی بیان کیا گیا ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں فرمایا کہ مہدی کا مقام بظاہر بعض جزوی خصوصیات میں صحابہ سے بڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن مجموعی فضیلت میں کوئی بھی صحابہ کرام سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس طرح صحابہ کرام کو ولایت کبریٰ کا راز حاصل تھا، اسی طرح امام مہدی کو بھی یہ راز عطا ہوگا جو نبوت کی وراثت ہے۔ یہ راز ظاہر سے باطن تک بغیر رکاوٹ پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی خاص کیفیت عطا کرتا ہے۔ ولایت کبریٰ راستے میں بہت مختصر ہے، لیکن مقام میں بہت بلند، معجزات میں کم اور فضائل میں بے شمار ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مہدی علیہ السلام اس مقام کے ذریعے برکات اور روحانی تحفے براہ راست حاصل کریں گے، بغیر کسی واسطے یا متوسط کے۔ حاکم کے مستدرک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں مہدی اور ان کے لشکر کے فضل کا ذکر ہے۔ نہ ان سے پہلے والے ان تک پہنچ سکے اور نہ ان کے بعد والے۔ امام مہدی علیہ السلام ولایت اور صلاحیت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور ان کے زمانے میں وہ زمین پر سب سے بہتر شخص ہوں گے۔ جب حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ مہدی کو کیسے پہچانا جائے، تو انہوں نے فرمایا، ان کی سکونت اور وقار، حلال و حرام کا علم، لوگوں کا ان پر محتاج ہونا جبکہ وہ خود کسی کے محتاج نہ ہوں، یہی ان کی پہچان ہے۔ امام مہدی علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز سے سب سے بڑا حصہ لیا، جو فرماتے تھے، میرے بعد میرا اہل بیت قتل، تکالیف اور جلا وطنی کا سامنا کرے گا۔ اسی لیے مہدی کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ وہ صبر اور شکیبائی کے ساتھ یہ آزمائشیں اور جلا وطنی سہیں، بالکل جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ ایک روایت میں ہے، مہدی کی بزرگی ان کے صبر کی انتہا کی وجہ سے ہے، تمام غموں اور سخت آزمائشوں میں۔ دجال کی محاصرہ ان سے اٹھائی نہیں جائے گی۔ ان کی عظمت ان کے ذاتی اجر یا اللہ کے ہاں بلند مقام کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے عظیم فرائض کی وجہ سے ہے۔ ان خدمات کے بدلے اہل بیت کی طرح انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہم عبد المطلب کی اولاد جنت کے لوگوں کے رہنما ہیں۔ میں خود، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی۔ محی الدین عربی نے مہدی کی 9 اہم خصوصیات بیان کی۔ انہیں عمیق فہم حاصل ہے، قرآن کو بخوبی سمجھتے ہیں، معانی کو جانتے ہیں، لوگوں کے رویے پہچان سکتے ہیں جنہیں وہ ذمہ دار بناتے ہیں، غصے میں بھی رحمت اور عدل کو ترک نہیں کرتے، مخلوقات کی اقسام اور امور کی سمتوں کو جانتے ہیں، لوگوں کی ضروریات سمجھتے ہیں، اور اپنے زمانے کے غیب کے علوم میں بھی علم رکھتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام بے پروائی اور طہارت میں بہت بلند مقام کے حامل ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں۔ ان کا دل ایسے کانپتا ہے جیسے باز کے پروں کی جنبش۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مہدی علیہ السلام امور کو جلدی ناپ تول لیں گے اور اپنے فرائض کو مضبوطی سے انجام دیں گے۔ ان میں اتنی عزم و حوصلہ ہے کہ اگر پہاڑ بھی راستے میں آئیں تو وہ انہیں چیر کر اپنی راہ بنا لیں گے۔ ان کے شاگرد بھی بہت نیک اور عالی مرتبے کے ہوں گے، اور صحابہ کرام کے بعد سب سے بلند مقام حاصل کریں گے۔
مہدی علیہ السلام کبھی خطا یا غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ ایک غیب کا فرشتہ انہیں ہمیشہ سچائی اور درستگی کی رہنمائی دیتا رہے گا۔ اس الہی الہام کی وجہ سے وہ کبھی اپنی خدمت یا قرآن کی حقائق کی تعلیم میں گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان کا دل ہمیشہ درست ہوگا اور ان کے کلمات کبھی ناکام نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے جذبات بھی انہیں فریب نہیں دیں گے۔ وہ لوگوں کی مدد کریں گے، کمزوروں کو مضبوط کریں گے، مہمانوں کی میزبانی کریں گے، غریب اور محتاجوں کو کھلائیں گے۔ وہ جو کہیں گے وہ کریں گے، جو جانیں گے وہ بیان کریں گے، جو دیکھیں گے وہ سمجھیں گے۔ ہمارے خاندان سے مہدی اللہ کے خلیفہ ہیں۔ وہ ظالموں کو کچلیں گے، اسلام کو قائم رکھیں گے، اسلام کو نئی زندگی دیں گے، اور جو اسلام سے منکر ہوں انہیں نابود کریں گے۔ مہدی علیہ السلام دین کو بالکل اسی طرح نافذ کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور باقی صرف خالص اور صحیح دین رہ جائے گا۔ وہ مذہبی فرقوں کو ختم کریں گے۔ ان کے سب سے بڑے دشمن فقہا ہوں گے، اور مذہبی مسائل میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خوشی ان کے ظہور پر کوفہ کے لوگ کریں گے۔ مہدی علیہ السلام اپنی بلند علم و فضیلت کی وجہ سے ممتاز ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور تحفہ سے انہیں حکمت عطا فرمائیں گے، یعنی علم۔ وہ بہت اثر و رسوخ والے شخص ہوں گے۔ کتب میں آتا ہے کہ علم اور وقار مہدی کے زیور ہوں گے۔ وہ آخری دور کے سب سے بھیانک وقت میں ایک اہم فرضہ کے لیے بھیجے جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں یہ علم غیر معمولی انداز میں عطا فرمائیں گے۔ ایک ہی رات میں درست کریں گے اور مکمل ہدایت عطا فرمائیں گے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی علیہ السلام حروف کے راز، اعداد کا علم، جفر اور ابجد اور مثبت علوم جانیں گے۔ ان کے سر کے اوپر ایک بادل ظاہر ہوگا جس پر ایک منادی پکارے گا، اور یہ آواز ہر شخص تک پہنچے گی۔ اس منادی مہدی علیہ السلام کا ہاتھ بادل کے نیچے پکڑے گا اور ان کے بیعت کرے گا، پھر پکارے گا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، فوراً اس کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قوت ان کے ذریعے ظاہر فرمائیں گے اور انہیں حکم دیں گے کہ وہ دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ وہ شرک اور کفر کو ختم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قمیص، مبارک تلوار اور مبارک علم جو سیاہ مخمل کا ہے اور اس پر نشانیاں ہیں، مہدی کے پاس ہوں گے۔ جب تک یہ علم مہدی کے پاس نہ پہنچے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جائے گا، اور فی الحال اس کی جگہ معلوم نہیں۔ جب مہدی ایک خشک ڈنٹھل خشک زمین میں لگائیں گے تو اس سے ہری پتیاں اگائیں گی۔ جب لوگ بیعت کے لیے آئیں گے تو کہیں گے، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ یہ ثابت ہو کہ تم اللہ کے خلیفہ ہو۔ پھر مہدی اپنے مبارک ہاتھ کو آسمان میں اڑتی ہوئی پرندے کی طرف اٹھائیں گے، اور وہ پرندہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ جب کافر اور منافق سنیں گے کہ مہدی علیہ السلام مکہ میں ظہور فرمائے ہیں اور لوگوں نے ان سے بیعت کی ہے، تو اپنے انجام کے خوف سے ایک بہت بڑی فوج جمع کریں گے۔ جب یہ فوج مدینہ سے مکہ کی طرف مارچ کرے گی تو ایک بدوئی عورت انہیں دیکھے گی اور کہے گی، اپنی زندگی میں نے کبھی اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی۔ مٹی کے بادل اتنے گھنے تھے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جب وہ اپنے جانوروں کو دودھ دینے جاتی ہے اور واپس آتی ہے تو پاتی ہے کہ پوری فوج غائب ہو گئی ہے۔ حیران ہو کر وہ لوگوں سے پوچھتی ہے، لیکن کسی نے فوج نہیں دیکھی۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ اللہ نے صحرا میں ایک عظیم شک کھول دی اور پوری فوج کو زمین میں نگل لیا۔ نہ ان کا کچھ نشان بچا اور نہ سراغ۔ آسمان سے ایک منادی بولے گا، اے لوگوں، آج سے اللہ نے ظالموں، جابروں، منافقوں، جھوٹے اور کافروں اور ان کے تمام پیروکاروں کی طاقت، حکومت، غرور اور عظمت ختم کر دی۔ اب کوئی کافر، جھوٹا یا منافق دنیا پر حاکم نہیں ہوگا۔ اے لوگوں، اللہ نے تم پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین امت کے سب سے افضل فرد مہدی علیہ السلام، فرزند عبداللہ، جس کا نام محمد ہے، کو حاکم بنایا ہے۔ اے لوگوں، جلدی کرو اور جمع ہو جاؤ۔ مہدی مکہ میں ظہور فرما چکے ہیں۔ وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور دوسروں کو ہدایت دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
خانہ کعبہ کے اندر ایک خزانہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو اجازت دیں گے اور وہ اس خزانے کو باہر نکالیں گے۔ وہ اسے صرف اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تاکہ زمین سے شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ سفینۃ سکینہ، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور جوتے اور تورات کے لوح محفوظ ہیں، انطاکیہ کی غاروں میں موجود ہیں۔ مہدی انہیں وہاں سے باہر لائیں گے اور یہ سفینۃ مہدی کے سامنے، جب وہ بیت المقدس میں امام کے طور پر موجود ہوں، رکھ دی جائے گی۔ جب یہ یہود دیکھیں گے تو ان میں سب مسلمان ہو جائیں گے، سوائے ایک چھوٹے گروہ کے جو کفر پر قائم رہیں گے۔ خراسان کے صوبے سے ایران میں سیاہ علم والے لشکر مہدی سے بیعت بھیجیں گے۔ بعد میں یہ خود لشکروں کے ساتھ مہدی کی مدد کو آئیں گے۔ مہدی علیہ السلام بھی نبوت کا مہر اپنے پاس رکھیں گے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ یہ روایت کئی حدیث کی کتب میں بشمول حاکم کے مستدرک میں ذکر ہے اور بخاری و مسلم کی شروط کے مطابق قبول شدہ ہے کہ یہ سیاہ علم والے لوگ بہت شجاع ہوں گے۔ 3 لوگ آپ کے خزانے کے لیے لڑیں گے۔ ہر ایک خلافت کی اولاد ہوگا، مگر کوئی خلیفہ نہیں بنے گا۔ پھر مشرق سے سیاہ علم والے لوگ آئیں گے اور وہ ایسی جنگ کریں گے جیسی کسی قوم نے پہلے نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید فرمایا، جو مجھے بالکل یاد نہیں، مگر آپ نے کہا، جب تم سیاہ علم والے شخص کو دیکھو، چاہے برف پر رینتے ہوئے ہی کیوں نہ جانا پڑے، اس کے پاس جاؤ اور بیعت کرو، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ ایک اور روایت میں کتاب کے آخر میں ہے کہ مہدی علیہ السلام کو یہ سیاہ علم والے لوگ مدد کریں گے اور ان کے ساتھ رضامندی سے رہیں گے۔ سید احمد حسامی الدین کی کتاب استہرک نامہ میں مہدی کی ولادت کے بارے میں لکھا ہے، ایک شخص مسلمانوں میں سے آئے گا جس کی شہرت قفقاز کے پہاڑوں پر سورج کی کرنوں کی طرح چمکے گی۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ مہدی علیہ السلام اپنی بہت بڑی مشن کے زیادہ تر کام ترکوں میں انجام دیں گے۔ 40 سال کی عمر تک وہ نہیں جانیں گے کہ وہ مہدی ہیں۔ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ انہیں ساری اختیارات، علم اور طاقت عطا فرمائیں گے۔ 40 کے بعد مہدی کا لقب انہیں دیا جائے گا۔ وہ 5، 7، 9 یا 40 سال حکومت کریں گے۔ علماء نے فرمایا کہ وہ تقریباً 80 سال کی عمر میں وفات پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے ساتھ جنگ۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ایک شخص ہے۔ وہ جسم میں بہت بڑا، مضبوط ہڈیوں والا، موٹے گلے والا، چوڑی پیشانی والا اور ٹانگیں تھوڑی الگ الگ رکھنے والا ہوگا۔ اس کی جلد سیاہ ہوگی، گال ہلکے سرخ اور بال گھنگریالے ہوں گے۔ دونوں آنکھیں خراب ہوں گی، ایک آنکھ اندھی ہوگی، ہری شیشہ جیسی مگر دیکھنے کے قابل نہیں، اور دوسری آنکھ بڑی انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ اس کے ساتھ موٹا گوشت ہوگا۔ دجال کے کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ وہ ہر زمین پر قدم رکھے گا مگر مکہ اور مدینہ کے سوا۔ ایک لوگ جن کے چہرے ڈھالوں جیسے ہوں گے اس کے پیچھے آئیں گے۔ بہت بڑے دجال کے پاس ایک عجیب کشش ہوگی، جیسے جادو۔ دجال کی آنکھوں میں بھی ایک مقناطیسی طاقت ہوگی۔ دجال کے عجائبات میں ہوا چلانا، بارش لانا، پودے اگانا اور اسی طرح کے دیگر عجیب کام شامل ہوں گے۔ اس دوران مہدی علیہ السلام بیت المقدس میں امام ہوں گے اور یہودیوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ مدینہ ویران ہوگی، شدید قحط آئے گا، بھیڑیے شہر میں گھس جائیں گے، جنگلی جانور قابض ہوں گے اور مدینہ میں کوئی انسان باقی نہ بچے گا۔ پھر ایک عظیم جنگ چھڑ جائے گی۔ یورپی لوگ عمیق وادی میں 9,60,000 کی فوج جمع کریں گے۔ مہدی اپنے لشکر کے ساتھ یورپ کو فتح کریں گے۔ وہاں 7 سال قیام کریں گے اور مساجد تعمیر کریں گے۔ اس وقت دجال ظاہر ہوگا۔ وہ ایک جادوگر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے انسانیت کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ وہ جہنم کو جنت اور جنت کو جہنم دکھانے کی کوشش کرے گا، فتنہ اور فساد پیدا کرے گا۔ دجال کی فوج میں تمام جنات اور شیاطین شامل ہوں گے۔ شیاطین اور جنات دجال سے کہیں گے، جو چاہو مانگو، ہم ہر طرح سے مدد کریں گے۔ دجال انہیں کہے گا، لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کے کان میں سرگوشی کرو کہ میں انسانوں کا خدا ہوں۔ شیاطین دنیا میں پھیل جائیں گے اور ہر ایک کے کان میں سرگوشی کریں گے۔
بہت سے مسلمان جن کا ایمان کمزور ہے، جو اللہ سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور دنیا سے لگاؤ رکھتے ہیں، ان پر یقین کر لیں گے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں اور حدیث جانتے ہیں، وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو، تم شیطین ہو، اور یہ عظیم دھوکہ دینے والا ہے۔ ہم حدیث جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تم ایسے آؤ گے، یہاں تمہارا خیر مقدم نہیں، نہ سلام۔ جلد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ جب شیطین کوئی اثر نہ دیکھیں تو وہ چھوڑ دیں گے۔ دجال جبل طور اور جبل زید کو ایک دوسرے پر مارے گا، جیسے دو جانور سینگوں سے ٹکراتے ہیں۔ وہ کہے گا، میں عالموں کا رب ہوں، یہ سورج میری حکم سے حرکت کر رہا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسے روک دوں؟ لوگ کہیں گے، ہاں دکھاؤ، پھر ہم مکمل ایمان لائیں گے۔ دجال سورج کو روک دے گا، ایک دن مہینے کے برابر ہو جائے گا اور ایک ہفتہ سال کے برابر۔ پھر وہ پوچھے گا، کیا میں سورج کو دوبارہ حرکت دوں؟ لوگ کہیں گے، ہاں اسے حرکت دو، وقت نہیں گزر رہا۔ تو دجال سورج کو اتنی تیزی سے چلائے گا کہ ایک گھنٹہ پورے دن کے برابر محسوس ہوگا۔ ابن مسعود اور حاکم روایت کرتے ہیں کہ وقت اتنا قریب آئے گا، ایک کے بعد ایک، کہ سال مہینے کی مانند، مہینہ ہفتے کی مانند، ہفتہ دن کی مانند، دن گھنٹے کی مانند، اور گھنٹہ آگ کی چنگاری کی مانند محسوس ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی زمین ایسی نہیں جس پر دجال قدم نہ رکھے۔ مکہ اور مدینہ کے راستوں پر فرشتے کھڑے رہیں گے اور انہیں حفاظت فراہم کریں گے۔ دجال ایک جگہ جسے اسبیحہ کہا جاتا ہے وہاں اترے گا، پھر مدینہ کے لوگوں کو 3 بڑے زلزلوں سے ہلا دے گا۔ نتیجتاً شہر کے ہر کافر اور منافق دجال کے پاس شامل ہو جائیں گے۔ دجال مدینہ سے شام کی طرف بڑھے گا، اس کے پیچھے 70,000 یہودی ہوں گے، سب سجاوٹی تلواریں اور سبز چوغے پہنے ہوں گے۔ دجال مہدی علیہ السلام پر حملہ کرے گا۔ جب مسلمان یہ سنیں گے وہ بھاگیں گے اور بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ جبل افق پر مسلمان تھک جائیں گے، سب سے طاقتور گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، باقی زمین پر پڑے ہوں گے، کمزور، بھوکے اور بے طاقت۔ اس وقت مسلمانوں کی غذا اللہ کی یاد ہو گئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات ان کی قوت اور سہارا بن جائیں گے۔ جب مسلمان محاصرے میں ہوں گے تو کوئی کہے گا، ہم اس مصیبت میں کتنی دیر رہیں گے؟ اللہ کا دشمن ہم پر آیا ہے، ہم کمزور ہیں، آئیے پوری طاقت سے لڑیں جب تک اللہ فیصلہ نہ کرے، یا ہم شہید ہوں یا اس دشمن کو ختم کریں۔ پھر اچانک دن کے درمیان دنیا پر اندھیرا چھا جائے گا، کوئی اپنی ہاتھ بھی دیکھ نہیں سکے گا۔ اسی لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ زعفرانی رنگ کے 2 لباس پہنے ہوں گے، دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے قریب اتریں گے۔ ان کا چہرہ روشن ہوگا، اور جب وہ سر جھکائیں گے تو بالوں سے موتیوں جیسے نور کے قطرے گریں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو روشن قطرے جواہرات کی طرح بکھر جائیں گے۔ وہ پکاریں گے، اے لوگوں، کیا وقت نہیں آیا کہ اس ملعون، جھوٹے، دھوکہ دینے والے دجال کے خلاف کھڑے ہو؟ تمہیں کیا روکتا ہے؟ اے لوگوں، مدد تمہارے پاس آ گئی، حامی تمہارے پاس آئے، نجات تمہارے پاس پہنچی۔ بھوک سے کمزور جسم والے مسلمان خوشی سے کہیں گے، یہ تو ایک بھرے اور مضبوط انسان کی آواز ہے۔ پھر اللہ کے نور سے زمین روشن ہونے لگے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور کہیں گے، اے مسلمانوں، اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر جاری رکھو۔ اس وقت یہودی، عیسائی اور مسلمان سب وہاں جمع ہوں گے، مسجد ان سے بھر جائے گی۔ ہر ایک عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے مانے گا اور کہے گا، مسیح ہمارے درمیان ہے۔ اس پر الجھن پیدا ہوگی۔ عیسائی گھنٹیاں بجائیں گے، یہودی دعائیں کریں گے، اور مسلمان اذان کے ذریعے نماز کے لیے پکاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، قرآن ڈالیں۔ جب قرآن کے ذریعے اذان منتخب ہوگی، اذان پڑھائی جائے گی، اور دنیا پر صرف اسلام حکومت کرے گا۔ اس دوران مہدی علیہ السلام بیت المقدس میں ہوں گے۔
दज्जाल इस दौरान दुनिया भर में कत्ल व गारत जारी रखेगा। लाखों लोग उस पर ईमान लाएंगे और उसे खुदा के तौर पर पूजेंगे। दज्जाल और उसकी फौज मेहदी और मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस के अंदर मुहासरे में ले लेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में उनकी मदद को आएंगे। सुबह की नमाज के वक्त मेहदी अलैहिस्सलाम क़याम करेंगे ताकि नमाज पढ़ाएं। लोग उनके पीछे होंगे। इसी लम्हे ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम पहुंचेंगे। जब मेहदी कदम पीछे हटाएं ताकि वो नमाज पढ़ाएं, ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ मेहदी की पुश्त पर रखेंगे और कहेंगे, नमाज पढ़ाओ, ये अजान तुम्हारे लिए की गई थी। इमाम नबी ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम अलग नबी के तौर पर नहीं आएंगे, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी और इतलाक के लिए। मेहदी के पीछे नमाज पढ़ना उसकी दलील है। नमाज के बाद ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी से कहेंगे, दरवाज़ा खोलो। जब दरवाज़ा खोला जाएगा तो दज्जाल बाहर 70,000 यहूदियों के साथ नजर आएगा, तलवारें हाथ में, सब सब्ज लिबास में। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, ऐ मुसलमानों, 3 में से एक इख्तियार करो। अगर चाहो अल्लाह आसमान से अजाब नाजिल करे और दज्जाल और उसकी फौज को हलाक करे ताकि तुम आराम करो, या ज़मीन को हुक्म दो, अल्लाह उन्हें निगल जाएगा। या अल्लाह तुम्हें ताकत और हथियार दे और तुम अपने हाथों से उन्हें ख़त्म करो। मुसलमान जवाब देंगे, ऐ अल्लाह के नबी, अगर वो बग़ैर हमारी कोशिश के मर जाएं तो हमारे दिल मुतमईन नहीं होंगे, हमें भी लड़ने दो। फिर बड़े मगरूर और भारी यहूदी खौफ से जामिद रह जाएंगे, तलवार निकालने के काबिल न होंगे। मुसलमान बैतुल मुक़द्दस से बाहर निकलेंगे और उन पर हमला करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की सांस हर काफिर तक पहुंचेगी, वो फौरन हलाक हो जाएगा। जहां भी उनकी नजर पड़े उसका असर होगा। जो यहूदी इमारतों में छुपे होंगे, अगर ईसा की नजर उन पर पड़े वो भी मारे जाएंगे। जब दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा और भागने की कोशिश करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, तुम मेरी ज़र्ब से नहीं बच सकते। वो उसे यरूशलेम के करीब मशरकी दरवाजे के पास पकड़ेंगे और वहां कत्ल कर देंगे। यहूदी मुकम्मल तौर पर बिखर जाएंगे। अल्लाह ताला उन्हें हलाक फरमाएंगे। मखलूक में कोई भी यहूदी छुप नहीं सकता, न पत्थर, न दरख्त, न दीवार, न जानवर। सब कहेंगे, ऐ मुसलमान, अल्लाह के बंदे, ये है, आओ और उसे मारो। सिर्फ वो दरख्त जिसे गरकात कहा जाता है बोलेगा नहीं, क्योंकि वो उनका दरख्त है। उस वक्त ज़ोहर की नमाज आएगी। दज्जाल खौफजदा होकर अपने एक आदमी से कहेगा, फौरी इकामत कहो ताकि हम नमाज पढ़ें। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को काबू में ले लेंगे। फिर दज्जाल कहेंगे, ऐ अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त आ गया है, इकामत कही गई, आइए नमाज पढ़ें। ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, ऐ अल्लाह के दुश्मन, तुम तो दावा करते थे कि तुम आलमों के रब हो, अब किसके सामने नमाज पढ़ोगे? फिर अपने नेज़े से ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आएंगे जिन्हें अल्लाह ने दज्जाल के शर से महफूज रखा था। वो उनके चेहरों को छुएंगे और कहेंगे कि दज्जाल की आजमाइश खत्म हो गई। साथ ही उन्हें जन्नत में बुकाम की खुशखबरी भी देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम 7 साल तक एक साथ रहेंगे। 7 साल बाद मेहदी वफात पाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उनकी जनाजा नमाज पढ़ाएंगे और उन्हें मदीना में दफन किया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम फिर जमीन पर 40 साल तक रहेंगे। इस दौरान कोई बीमार नहीं होगा, ना कोई मरेगा। लेकिन क्या हर शख्स ईसा, मेहदी और दज्जाल को पहचानेगा? अगर ईसा खुलेआम आसमान से सबके सामने उतरते तो ये आजमाइश के राज के खिलाफ होता। इसलिए उनका नुज़ूल छुपा हुआ होगा, सिर्फ ईमान की रोशनी से समझा जाएगा और सिर्फ करीब वालों को मालूम होगा। उसी तरह हर कोई मेहदी को नहीं पहचानेगा, वो अपने आमाल और खुसूसियात से मारूफ होंगे। अगर मेहदी और दज्जाल सूरज की तरह वाज़े नजर आएं तो लोगों के पास इंतखाब नहीं होगा और हर कोई मजबूरन ईमान ले आएगा। फिर अबू बकर और अबू जहल में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर दज्जाल जैसा बाज रिवायात में बयान हुआ, एक गधे पर चढ़ा, 30 मीटर चौड़ा, पेशानी पर काफिर लिखा हुआ और आवाज दुनिया भर में सुनी जाए, सब फौरन पहचान लेते। मगर यह आजमाइश के राज को तोड़ देता। लिहाजा ये उमूर छुपे रहते हैं।
सोच और कोशिश की ज़रूरत है ताकि आजमाइश का मकसद ज़ाहिर हो। इस तरह ईमान वाले जैसे अबू बकर बुलंद मकाम पाते हैं और इनकार करने वाले जैसे अबू जहल पस्तरीन मकाम पर पहुंचते हैं। अगर आज़ाद मर्जी छीन ली जाए तो आजमाइश का राज खत्म हो जाए। इसीलिए मोजज़े नायाब और क़यामत के निशानात गैर वाज़े या तशरीह के काबिल होते हैं। सिर्फ एक निशानी मुख्तलिफ है, जब सूरज मगरिब से तुलू होगा। उस वक्त तौबा और ईमान कबूल नहीं होंगे क्योंकि सब कुछ वाज़े हो जाएगा। हत्ता कि अबू जहल जैसे काफिर भी ईमान ले आएंगे और वो मोमिनीन के बराबर हो जाएंगे। इसीलिए हमें दज्जाल के ज़हूर का इंतज़ार उसके नाम से नहीं करना चाहिए। वो अपने उन्वान से नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि अपने ज़ालिमाना इक़्तिदार से पहचाना जाएगा। बहुत से लोग उसे नहीं पहचानेंगे, सिर्फ वही लोग उसे साफ देख सकेंगे जिनके दिल में ईमान की रोशनी होगी, जो इबादत में मोहतात हों, जो मेहदी की खुसूसियात जानते हों, उसके आमाल की पैरवी करते हों, अल्लाह को जानते हों, कुरान को समझते हों, अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हों और मेहदी और दज्जाल के आमाल का मुताला करते हों। ऐसे मोमिन दज्जाल को पहचानेंगे और उसके फितने से महफूज रहेंगे और मेहदी और ईसा की फौज में शामिल होंगे। मेहदी होना एक बात है, खुद को मेहदी समझना एक और बात। कभी कभार अजीब लोग दावा करते हैं कि वो मेहदी या ईसा हैं, लेकिन मेहदी लोगों को अपने लिए नहीं बुलाएंगे। नबी कहता है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरी पैरवी करो। मगर मेहदी नहीं कहेंगे, मैं मेहदी हूं, मेरी पैरवी करो या काफिर हो, बल्कि वो सिर्फ इस्लाम की दावत देंगे। हर जमाने में मोमिनों को नाउम्मीदी से निजात देने के लिए मेहदी की रूह की जरूरत होती है। यूं हर दौर में मेहदी के मफहूम का हिस्सा मौजूद होता है। बेदिस ज़मान सईद नूरसी ने मेहदी के बारे में कीमती सबक दिए। सबसे अहम यह है कि ये वक्त अफराद का नहीं बल्कि इज्तिमाई इम्तिहान का है। माजी में बाज़ गैर मामूली अफराद नमूदार हुए और बहुत खिदमत की, लेकिन अब कुफ्र इज्तिमाई ताकत के तौर पर हमलावर है। इसके खिलाफ एक फर्द नहीं लड़ सकता। इज्तिमाई कुव्वत ही इज्तिमाई हमले का जवाब दे सकती है। मेहदी कौन है, कब आएगा, जैसे सवालात इंसान को असल फराइज से भटका सकते हैं। इसके बजाय इंसान को खिदमत इस्लाम में मशगूल रहना चाहिए। मेहदी के बारे में बहस व मुबाहिसा बिलखुसूस तर्क करना चाहिए। रिवायत है कि सईद नूरसी जिला वतनी में थे। एक मुखलिस शख्स ने कहा, गम न करो उस्ताद, मेहदी आएगा और सब ठीक करेगा। नूरसी ने हिकमत से जवाब दिया, जब मेहदी आए उसे अपने फर्ज में पाए। जो लोग दीन की खिदमत नहीं करते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब में जद्दोजहद नहीं करते, वो मेहदी को पहचानना या उससे फ़ायदा उठाना बहुत मुश्किल पाएंगे। एक मुसलमान जो फ़र्ज नमाज भी नहीं पढ़ता और सिर्फ मेहदी का इंतज़ार करता है, वो बड़ी गफलत में है। अल्लाह हमें मेहदी के लायक बनाए, मुखलिस बंदे जो हर पहलू में इस्लाम और कुरान को जीते हों। अल्लाह हम सब को दज्जाल के शर से महफूज रखे। हमारा चैनल आपके ताउन का मोहताज है। हर नया सब्सक्राइबर एक टूटे दिल तक पहुंचने में मदद देता है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।